अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। जनाब, आज हकीकी मानव में पीटीआई का प्रोग्राम बढ़ गया है। आज इमरान खान को तीसरे केस में भी सज़ा सुना दी गई है और यूं इमरान खान ने केसेस में भी हैट्रिक कर दी है। आज का केस जो इद्दत में शिद्दत का केस था, इद्दत के दौरान एक गैर कानूनी गैर शरई निकाह करने का जुर्म था, वो जुर्म इमरान खान पे इस्टेब्लिश हो गया है। और इसकी जो समातें चली, 2 दिन की समात, तवील समातें थी। कल की समात तकरीबन 13.5 घंटे चली, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, जो आज तकरीबन 4 बजे के करीब सुनाया गया है। तो ये फैसला सुनाने के बाद जज साहब ने इमरान खान को 7 साल, इमरान और बुशरा दोनों को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए की जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इससे पहले इमरान खान को और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी है 7 साल की दोनों को, और उन पर 1 अरब 57 लाख रुपए जुर्माना भी डाला गया है, जो कौमी खजाने को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा इमरान खान को साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के साथ 10 साल की सज़ा हो चुकी है। यूं इमरान खान को 3 केसों में सज़ाएं हो चुकी हैं, और ये केस तो एक ज़लत भरा केस था, जिसकी कल जो समात हुई उसको यहाँ बयान भी नहीं किया जा सकता। और ये खुद क्वेश्चंस और जो सवालात उठाए गए इमरान खान के वकीलों ने और बुशरा बीबी के वकीलों ने, जो कल सवालात उठाए, इतने शर्मनाक और घटिया थे कि उनको बयान भी नहीं किया जा सकता। वहाँ जो खवातीन बैठी हुई थी वो भी अपने मुंह को छुपाकर नीचे कर कर उसके बातें सुन रही थी। ये किस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं जो है वकील, और ये वकला कौन थे? ये वकला खुद इमरान खान के थे। अकरम राजा थे, सलमान अकबर जो राजा थे, और दूसरे जो वकला थे उन्होंने जो किए, उसने को पीरियड तक को नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें खोल कर रख दी, और औरतों के लिए बड़ा शर्म का मकाम था। दूसरी तरफ तोशाखाना केस के बाद बुशरा बीबी को उनके घर बनी गाला मुंतकिल किया गया, जिस पर भी सवालात उठाए गए। खुद पीटीआई के वेबसाइटों से और पीटीआई के जो ट्रोलर्स हैं उन्होंने भी ट्रोलिंग शुरू कर दी कि जब सनम जावेद और दीगर खवातीन जेलों में हैं तो बुशरा बीबी घर में क्यों, और बुशरा बीबी अगर घर में है तो सनम जावेद को भी ये छुट्टी मिलनी चाहिए, यास्मीन राशिद को भी ये मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी सूरत हाल देखी जाए। कल फिर बुशरा वहाँ पहुंची तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो खुद मालूम नहीं कि उन्हें वो क्यों ले गए थे उधर, और मुझे वहाँ एक कमरे में बंद किया गया और ये किया गया। हालांकि बुशरा बीबी जब अडियाला जेल आई तो बगौल नुसरत जावेद के कि वो आधे घंटे के लिए कहीं चली गई थी, किसी से मुलाकात उनकी हुई है, उसके बाद वो फिर अडियाला जेल आई और उन्होंने गिरफ्तारी दी थी इस केस में। और जहाँ 6 घंटे उन्हें बिठाने के बाद किसी आम शख्सियत के हुक्म पर इन्हें अडियाला जेल से निकाल कर बनी गाला लाया गया। लेकिन अब बनी गाला की एक और वजह भी सामने आ गई, जो जिस पर मीडिया ने या मीडिया पर्सन ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। वो चीज़ जो थी वो क्या चीज़ थी? वो ये चीज़ थी कि बनी गाला जिस पर इमरान खान के मुलाजमीन और उनकी सिक्योरिटीज़ का कब्ज़ा था, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब वहाँ पर जो है रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और सेंट्रल जेल अडियाला के पुलिस ने वहाँ कब्जा किया हुआ है, और तमाम इमरान खान के मुलाजमीन को वहाँ निकाल दिया है, और बनी गाला के इस घर को सब जेल करार दे दिया गया है जहाँ बुशरा बीबी को रखा गया था। लेकिन सुना यह गया है कि वहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी किया गया है। उसके जो नीचे तहखाने बने हुए हैं वहाँ से कुछ चीज़ें निकली हैं, कुछ कंप्यूटर्स और कुछ दूसरे सुराग, दूसरे चीज़ें, और कोई 40 के करीब कैमरेज वहाँ लगाए गए थे जो मुख्तलिफ जगहों को रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसमें काफ़ी जो है रिकॉर्डिंग पहले ही ज़ाया कर दी गई थी, लेकिन बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो है इंतज़ामिया ने पकड़ ली है, उसको वापस जो है कर लिया है, और अब ये वहाँ से उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी लेकर निकल गए हैं, सारे कंप्यूटर्स और उसकी डेटाज वगैरह उठा ली गई है, और बहुत सी चीज़ें और भी मिली हैं जिनके बारे में अभी कोई इतलात नहीं है। ताम ये भी कहा गया है कि वहाँ से कुछ कैश भी शायद बरामद हुआ है, लेकिन क्या क्या निकला है कि क्या क्या चीज़ें, कोई जादू टोने की भी चीज़ें निकली हैं, ये सारी चीज़ें अभी तफसीलात इसके मज़ीद नहीं आए। लेकिन वहाँ के बाखबर सहाफ़ियों ने ये ख़बर दी है, और मोअज़्ज़ज़
جو ہے فخر نے بھی اس کو اپنے بلاگ میں بریک کیا کہ یہ اس قسم کی چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ تو یوں عمران خان جس کے بارے میں ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے ہی کہا تھا کہ یہ انتخابات میں نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، یہ جماعت اب اقتدار میں نہیں آئے گی، تو دوستیں نے اس وقت بھی ضد کی تھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی پاپولر ہے یہ ہے۔ تو اس وقت بھی ان دوستوں کو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھی عمران خان کو ووٹ دیں تب بھی عمران خان پاور میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اب تو عمران خان قصہ ماضی سمجھیں، کیونکہ نیب اس کیس میں توشہ خانہ میں 10 سال کے لیے نائل ہو گئے اور 5 سال پہلے ہی نائل تھے، اور آج یہ جو کیس ہوا ہے یہ بھی عدت میں شدت والا جو کیس ہے، غیر قانونی نکاح کا کیس ہے، اس میں جو ہے اس کو دوبارہ 5 سال کی نااہلی ہو جائے گی۔ تو یوں عمران خان اگلے 5 سال اور اس سے بھی اگلے 10 سال کے لیے انتخابی مہم سے باہر ہوں گے، پارٹی سیاسی جماعتوں سے باہر ہوں گے۔ تو کیا کریں گے ابھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ کل عمران خان نے صحافیوں کو بتایا کہ بشرا بی بی کے تھرو انہیں جب وہ اٹک جیل میں تھے کہا گیا تھا کہ وہ 3 سال تک خاموش بیٹھے، بنی گالہ میں چپ کر کے بیٹھ جائیں تو پھر انہیں کچھ رعایت مل سکتی ہے، لیکن میں نے چیزیں نہیں مانی۔ اگر اٹک جیل کی بات تھی تو اتنی بار تم نے میڈیا سے باتیں کی ہے، پہلے یہ بات کیوں نہیں ظاہر کی، اور کل تم نے یہ بات ظاہر کی ہے۔ یہ ظاہر بشرا بی بی کو بیلنس کرنے کی بات تھی، کیونکہ عمران خان بشرا بی بی سے کافی ڈرے ہوئے ہیں کہ بشرا بی بی نے اگر لائن بدل لی، پارٹی بدل لی تو پھر عمران خان کا دی اینڈ ہو جائے گا، کیونکہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان کی بشرا بی بی جانتی ہے، جو عمران خان غریب نہیں جانتا، اور اگر اس نے بشرا بی بی نے کھول دیں تو عمران خان کا سیاسی کیریئر، سماجی کیریئر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے عمران خان کافی ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ کل جو سماعت چل رہی تھی اس میں جو ہے بشرا بی بی کے پہلے خاوند مانیکا اور عمران خان کی بہن علیمہ باجی کے درمیان بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور بہت برا بھلا کہا، جو دیکھنے کے قابل تھا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے گھرانوں کے لوگ کہلاتے ہیں کس طرح غلاظت بھری گفتگو کر رہے، کس طرح نیچے گرے ہوئے۔ آج ان کی پارٹی کے رہنما گوہر خان اڈیالہ جیل کے باہر خطاب کر رہے تھے پریس کانفرنس کے کہ ہماری جماعت کو بڑی تکلیفیں دی گئی، اس کی صرف الیکشن کو دیکھا گیا، دوسروں کو نہیں دیکھا گیا۔ یہ خواہ باتوں کو ٹوسٹ کر کے جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے گوہر کو معلوم نہیں کہ 2021 سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے کہ انتخابات کراؤ۔ جب پی ٹی آئی الیکشن میں تھی اس وقت بھی اس کو کہا گیا ہے کہ الیکشن کراؤ، تو اس وقت پی ٹی آئی نے بہانہ کیا تھا کہ اب کرونا آ گیا ہے، ہمیں 1 سال کی مہلت دی جائے۔ تو 2022 کا پورا سال انہیں مہلت دی گئی کہ چلو 21 اور 22 آپ کو مہلت دی جا رہی، 22 جولائی کے بعد انتخابات کراؤ۔ 5 مرتبہ ان کو نوٹس دیے گئے لیکن انہوں نے انتخابات نہیں کرائے، اور انتخابات تب کرائے جب ان کا شوکاز نوٹس نکلا، اس کے بعد یہ انتخابات کرانے میں رضامند ہوئے، اور انتخابات بھی خفیہ طور پہ کرائے جا کر ایسے پشاور کے دور کہیں کسی چمکنی گاؤں میں کرائے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں چار آدمی بیٹھ گئے اور آپس میں عہدے بانٹ دیے، اور جب سپریم کورٹ نے چیزیں پوچھیں تو کوئی جواب نہیں۔ خود پی ٹی آئی کا اپنا جو ان کا آئین ہے جس کے تحت انتخابات ہونے تھے اسی کو وائلیٹ کیا گیا، لیکن کل پھر ان کو جنون ہوا کہ ہم انتخابات کرائیں، اور کل انہوں نے ایک انتخابی شیڈول دے دیا پی ٹی آئی نے الیکشن کرانے کا، لیکن پھر کل ہی اس نے واپس لے لیا۔ کل کا انتخابی شیڈول ایک احمقانہ فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا کہ اس وقت جب پوری قوم انتخابات کی طرف جا رہی ہے، پارٹی ورکر انتخابات میں مصروف ہیں، تو یہ ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پارٹی انتخابات کرا رہے۔ اب کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ جب 20 دن پہلے الیکشن کمیشن نے 20 دن کا ٹائم دیا، تو اس میں اگر یہی صبر و تحمل کے ساتھ جو کل انہوں نے شیڈول دیا ہے کہ فلاں تاریخ کو کاغذات نامزدگی دیے جائیں گے، فلاں تاریخ کو کاغذات جو ہے اس کو واپس لیا جائے گا، 3-4 دنوں کا وقفہ تھا، اس کے بعد پھر الیکشن ہوگی، اور کہاں سے فارم ملیں گے ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گی۔ اگر یہ چیزیں یہ پہلے سے کرتے تو نہ ان کا بھلے کا نشان جاتا، نہ ان کی پارٹی جاتی، اور آج یہ انتخابات بھی ہوتے۔ لیکن لگے سا رہا ہے بقول شخص سے کہ پارٹی عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، پارٹی بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو ان سے الٹے سیدھے فیصلے کرا رہے تاکہ پی ٹی آئی خود بخود میدان سے باہر ہو جائے۔ اور ایسے ہی ہوا، عمران تو گیا لیکن اس کی پارٹی بھی گئی اور بلا بھی گیا، اور یہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اب ان کی امید ہے کہ ہم 160 آزاد امیدوار ہمارے کامیاب ہوں گے اور ہم حکومت بنائیں گے، بھلے 160 یا 200
اگر آزاد وہ امیدوار بھی کامیاب ہو جائے پھر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنے گی، کیونکہ آزاد وہ امیدوار جو جیتنے والے ہیں ان کو پہلے ہی خرید لیا گیا ہے یا خرید لیا جائے گا، وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے، اور جیسے ہی الیکشن جیتیں گے وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ ہم پی ایم ایل نون میں جا رہے ہیں، ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تعداد یقیناً پی ایم ایل نون میں جائے گی، کیونکہ اس کی سیٹیں قومی اسمبلی میں زیادہ ہوں گی، تو اس کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے 30-35 بھی۔ اگر آزاد اراکین وہاں چلے گئے تو پھر نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس طرح آتے ہیں اب سیاسی گہما گہمی کر پورے ملک میں جلسے جلوسوں کا سیزن جاری ہے، بہت بڑے تیزی سے جلسے ہو رہے ہیں۔ پی ایم ایل نون نے کل فیصل آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جسے میاں نواز شریف نے خطاب کیا، مریم نواز نے بھی خطاب کیا کے پی میں اور مختلف جگہوں پر کر رہے، بلاول بھٹو نے کل جکما آباد میں خطاب کیا، اور آج بلاول بھٹو تھرپارکر میں ہیں جہاں وہ چھاچھروں میں جلسہ کریں گے، اور اس کے بعد یقیناً پھر وہ جائیں گے میر پور خاص، وہاں بھی ایک جلسہ کریں گے، اور آصفہ بھٹو سکھر میں جو جلسہ کر رہی ہیں وہاں ایک ریلی سے خطاب کریں گی، اس کے بعد شاید لاڑکانہ جائیں گی۔ آج بھی پی ایم ایل نون لاہور میں بھی میدان سجا رہی ہے، وہاں بھی اس کی ورکر میٹنگ ہو رہی ہیں اور ایک ریلی بھی نکالنے کا ان کا جو ہے پروگرام ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ نے بھی کے پی میں کل سے تیزی اپنے جلسوں میں کر لی ہے، وہاں دھڑا دھڑ جلسے ہو رہے ہیں، آج بھی ان کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس طرح جماعت اسلامی بھی اپنے جلسے کر رہی ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوسری بار فائرنگ کا واقعات ہوئے ہیں، کل بھی 3-4 بندے زخمی ہوئے ہیں اور ایک لڑکا بھی زخمی ہوا ہے جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی نے اس کا مقدمہ بھی داخل کرایا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ دوسری طرف ایم کیو ایم نے الزام لگایا کہ ہمارے کارکنوں پہ فائرنگ کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، یہ دوسروں پر حملہ کرتے ہیں پھر خود ہی شور مچانا شروع کرتے ہیں۔ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے جماعت اس وقت سے لے کر ایم کیو ایم کی یہی حرکتیں جاری رہتی ہیں، مارتے بھی خود ہیں پھر اسی پر اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا کے اس کو شہید قرار دے کر لے جاتے ہیں۔ یہ ان کا شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے، جس کا بڑی مثال ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل تھا، قتل بھی خود کرایا، مارا بھی خود اور روتے بھی خود رہے، اور اس پر پارٹی کا پرچم لگا کر اس کو لپیٹا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ مارا بھی انہوں نے، اور اس کا کیس بھی چل رہا ہے ابھی تک۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی۔ اور سندھ میں دوسرا جو سب سے بڑا اتحاد تھا، جس کا بڑا پہلے شور تھا کہ جی ڈی اے بس آ رہی ہے، جی ڈی اے انقلاب لا رہی ہے سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر، جمعیت علماء اسلام اور پی ایم ایل نون سے مل کے ساتھ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی ڈی اے کی ہوا نکل چکی ہے، جی ڈی اے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2-3 حلقوں میں اس کی پوزیشن کچھ نظر آ رہی ہے، دوسری صورت میں جی ڈی اے کا کہیں بھی زور نہیں۔ آپ آج تک اتنے دن ہو گئے ہیں، پیر پگاڑا نے کہیں کسی جلسے سے خطاب نہیں کیا، کہیں کوئی ریلی کی قیادت نہیں کی، کہیں نہیں گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اگلی حکومت پھر پیپلز پارٹی بنانے جا رہی ہے، ہماری مفت میں خواری ہوگی، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں چپ کر کے۔ اس لیے جی ڈی اے کے چھوٹے موٹے جلسے تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی بڑا جلسہ نہیں ہو رہا۔ اس کے جو کوپر رہنما بھی کھڑے ہوئے ہیں، لطیف پلے جو ہو گیا، دوسرے ہو گئے، لیکن ان کے بھی کوئی اتنی سرگرمیاں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ چوری چھپے کوئی کارنر میٹنگیں کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن کسی کا بڑا خرچہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بڑے جلسے، کوئی جلوس، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو جی ڈی اے کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کے 2 امیدوار ہیں مضبوط ابھی، بلکہ 3 کہیں گے، ایک صدر الدین شاہ کھڑے ہیں کھیرپور سے، اور مورو سے مرتضیٰ جتوئی ہیں، اور میہر سے لیاقت جتوئی ہیں، ارباب رحیم ہیں تھرپارکر سے، اور پی ایم ایل نون کے ایک امیدوار ہیں بشیر میمن، اس کے مقابلے میں بھی جی ڈی اے نے امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے، لیکن ان کے پیچھے پی ٹی آئی کے ووٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار بھی چھوٹے چھوٹے نام ہیں، کارکن ہیں جنہوں نے فارم بھرے ہوئے ہیں، تو یقیناً جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے درمیان ووٹوں کی تقسیم ہوگی، اور اس کا فائدہ یقیناً پیپلز پارٹی کو پڑے گا۔ تو یہ ہے آج کی صورتحال، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔